नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से इमरान खान साहब का सबसे बड़ा मुतालबा क्यों माना गया, इतने बड़े फैसले की असल वजह क्या थी। DGISPR के आज के ताजा तरीन बयान पर इमरान खान साहब को मजबूरन क्या खतरनाक और हसास तरीन राज खोलना पड़ा। GHQ ने क्या दो बड़े हंगामी फैसले किए हैं। मरियम नवाज की एक शर्मनाक वीडियो क्यों वायरल हुई और एक ताकतवर जनरल के मुतल्लिक किस नौयत की खतरनाक खबर आई है। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और हैरान कुन खबर से आगाह करते हैं। ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, एक ताजा तरीन खबर है और इस खबर से जुड़ी एक हैरान कुन और नाकाबिले यकीन वीडियो भी सामने आ गई है। इसी वजह से ये एक बहुत ही अहम नौयत की खबर बन गई है और ये खबर इतनी हैरान कुन है कि जब इस खबर के मुतल्लिक पहली दो इतलात सामने आई तो उस वक्त ये तासुर बना कि ये खबर दुरुस्त नहीं हो सकती। उस वक्त बहुत से हलकों ने ये दावा कर दिया कि ये खबर जाली होगी और किसी ने मुनज़्ज़म मंसूबा बंदी के तहत ये खबर फैलाई गई होगी। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? हुआ ये कि इस खबर के एक एक नुक्ते की तस्दीक हो गई और अब इस खबर के जो मंदरजात हैं वो ना सिर्फ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हैं बल्कि मेन स्ट्रीम जो आपके न्यूज चैनल्स हैं उनको भी इसी खबर को अपनी हेडलाइंस का हिस्सा बनाना पड़ा है। और ये खबर ना सिर्फ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जुड़ी है बल्कि इसी खबर का ताल्लुक GHQ के दो अहम तरीन फैसलों से भी है। और ये खबर एन उस वक्त सामने आई जब मरियम नवाज से जुड़ी एक इंतहाई शर्मनाक, एक इंतहाई नाकाबिले यकीन, एक अजीबो गरीब किस्म की वीडियो सामने आ गई। और ये वीडियो एक ऐसे मकाम से सामने आई जिसके मुतल्लिक कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था, कोई इमेजिन नहीं कर सकता था, कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस मकाम से इस किस्म की इतनी शर्मनाक और इतनी अजीबो गरीब किस्म की वीडियो सामने आ सकती है। और ये जो वीडियो है जब पहली मर्तबा सोशल मीडिया पर शेयर हुई तो उस वक्त ये गुमान हुआ कि ये वीडियो एक फेक वीडियो हो सकती है, एक एडिटेड वीडियो हो सकता है कि इस वीडियो को डॉक्टर्ड किया गया हो। लेकिन अब इस वीडियो की बाकायदा तस्दीक की गई है और जिस मकाम पर यह वीडियो बनी है उस मकाम के मुतल्लिक भी तस्दीक हो गई है और इसके अंदर जो ऑडियो है और इसके अंदर जो एक एक मंजर है उस एक एक मंजर की बाकायदा तस्दीक की गई है। इस वीडियो के दो हिस्से हैं और वीडियो के पहले हिस्से में नून लीग की एक जो खातून MPA हैं उनको देखा जा सकता है। नून लीग की एक खातून रुकने पंजाब असेंबली को इस वीडियो में देखा जा सकता है। ये खातून एक मखसूस मकाम पर पहुंचती हैं और उसके बाद इस किस्म का सीन क्रिएट होता है जो सबके लिए नाकाबिले तसव्वुर होता है, सबके लिए नाकाबिले यकीन होता है। और ये एक ऐसी खातून MPA हैं, एक ऐसी आप कह सकते हैं कि रुकने पंजाब असेंबली हैं कि जिन्होंने इससे पहले भी मरियम नवाज की एक बड़ी कंट्रोवर्शियल, बड़ी मतनाज़ा और बड़ी शर्मनाक किस्म की तस्वीर लीक कर दी थी और उसके बाद जब सोशल मीडिया पर तूफान आया तो इन्हें उस तस्वीर को डिलीट करना पड़ा था। लेकिन अब जो इन्होंने हरकत की है वो हरकत इन्होंने की है अदालत में एंड उस वक्त जब मरियम नवाज अदालत में पहुंची और वहां नून लीग की इस MPA ने एक बड़ा अजीबो गरीब किस्म का, बड़ा भद्दा किस्म का तमाशा कर दिया। वो इस तरह कि ये जो MPA हैं ये मरियम नवाज की इंतहाई दर्जे की खुशामदी हैं और मरियम नवाज की खुशामद का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती। लेकिन आज जब मरियम नवाज अदालत पहुंची तो बदकिस्मती से ये अदालत वक्त पर नहीं पहुंच सकी। उसके बाद इन्होंने क्या किया, जब ये अदालत पहुंची तो उन्होंने एक ऐसी हरकत कर दी अदालत के अंदर ही कि जज भी हक्का बक्का रह गए, जज भी हैरान रह गए कि ये खातून MPA को आखिर क्या हो गया है और ये क्यों इस तरह की हरकतें कर रही हैं। क्योंकि जब ये खातून लेट कमरा अदालत में पहुंची
تو عدالت کا جو کمرہ تھا وہ پہلے سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، اور اس کے بعد مریم نواز تک پہنچنے کے لیے ان کے پاس اور کوئی راستہ موجود نہیں تھا۔ اب پہلے تو یہ بڑے اضطراب کا شکار نظر آئیں کہ آج تو مریم نواز مجھ سے پوچھیں گی کہ تم لیٹ کیوں ہو گئی ہو، مریم نواز سے مجھے ڈانٹ پڑے گی یا خوشامد کا ایک موقع مس ہو جائے گا۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے وہاں وکلاء کو دھکے دینا شروع کر دیے۔ جتنے لوگ ان کے سامنے آئے، جو کہ مریم نواز چونکہ تھوڑا آگے کر کے بیٹھی ہوئی تھیں، ان تمام لوگوں کو انہوں نے دھکے دیے، ان لوگوں کو گراتی ہوئی، جو وہاں پہ کرسیاں تھیں ان کو پھلانگتے ہوئے یہ مریم نواز کے قریب پہنچی اور انتہائی ادب سے جھک کر ایک درباری کی طرح ان کو سلام پیش کیا۔ اور وہاں انہوں نے بہانہ یہ بنا دیا مریم نواز کے سامنے کہ عمران خان صاحب کے روٹ کی وجہ سے سڑکیں بند تھیں، اس وجہ سے میں لیٹ ہو گئی۔ لیکن مریم نواز نے آگے سے جو جواب دیا وہ جواب یہ تھا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ آپ اس قسم کے بہانے نہ بنائیں، آخر میں بھی تو کسی نہ کسی طریقے سے یہاں عدالت پہنچی ہوں۔ اور مریم نواز ان کو شرمندہ کرتی رہیں، اور یہ جو ویڈیو ہے یہ اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ لیکن اس کے بعد مریم نواز کی اپنی ایک شرمناک ویڈیو سامنے آ گئی اور ایک نیا تماشا کھڑا ہو گیا۔ اور مریم نواز کی یہ جو ویڈیو ہے یہ آج کی ویڈیو ہے، یہ کوئی پرانی ویڈیو نہیں ہے، اور یہ ایک ایسی ویڈیو ہے جس کا تعلق ایک جنرل سے بھی ہے۔ اور مریم نواز جب عدالت سے باہر آئیں اور انہوں نے وہاں پر میڈیا ٹاک شروع کی تو ان سے ایک ایسا پیچیدہ سوال کر لیا گیا جس کی ان کو توقع نہیں تھی۔ یعنی مریم نواز اور میاں نواز شریف، خاص طور پر میاں نواز شریف، اس بات کے عادی ہیں کہ وہ سوال جواب کے معاملے میں ایک فکس میچ کھیلتے ہیں۔ پہلے سے سوالات طے ہوتے ہیں کہ میاں نواز شریف سے کیا سوالات کیے جائیں گے۔ میاں نواز شریف لندن کے مخصوص صحافیوں کو ان کے جو پہلے سے فکس شدہ میچ ہوتے ہیں اس کے مطابق جواب دیتے ہیں۔ لیکن یہاں مریم نواز سے ایک پیچیدہ نوعیت کا سوال کر لیا گیا، جس کے بعد مریم نواز کی ایک ویڈیو وائرل ہو گئی۔ اور یہ جو سوال تھا یہ پرویز مشرف کے حوالے سے مریم نواز کے ایک ٹویٹ کے متعلق سوال تھا، اور سوال یہ کیا گیا کہ آپ نے تو اس سے پہلے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ پرویز مشرف قومی مجرم ہے، ان کو سزائے موت دینی چاہیے، ان کو پھانسی دینی چاہیے، اور ڈی چوک پر ان کی لاش کو لٹکانے کے حوالے سے جو عدالتی فیصلہ آیا تھا خصوصی عدالت کا، اس کو آپ بالکل ٹھیک قرار دیتی تھیں۔ تو کیا اب بھی آپ اس موقف پر قائم ہیں؟ اب بھی آپ یہ کہیں گی کہ پرویز مشرف قومی مجرم ہے؟ اس کے اوپر مریم نواز کا جو رنگ تھا وہ زرد پڑ گیا جب ان سے یہ سوال پوچھا گیا، اور جب ان سے بار بار ایک صحافی نے کہا کہ پلیز اس کا جواب دے دیں تو مریم نواز آئیں بائیں شائیں کرنے لگ گئیں۔ بعد میں دوبارہ یہ سوال پوچھا گیا تو وہ صحافیوں کو آنکھیں دکھانے لگ گئیں اور ثابت کر دیا کہ اس وقت نون لیگ کا جو بیانیہ ہے وہ ووٹ کو عزت دو کا نہیں ہے بلکہ بوٹ کو عزت دو کا بیانیہ اپنائے ہوئے ہے، کیونکہ پرویز مشرف کے متعلق یہاں انہوں نے ایک بات کرنے کی بھی جرت نہیں کی۔ لیکن یہاں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق ایک بہت بڑی اہم نوعیت کی ایک الگ سے خبر بھی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے، ایک تازہ ترین خبر ہے، اور اس خبر کا تعلق جی ایچ کیو کے دو اہم ترین فیصلوں سے ہے۔ اور یہ خبر اس وقت سامنے آئی جب ایک حیران کن قسم کی ویڈیو سامنے آ گئی، اور پھر ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل بابر افتخار نے آج کی تاریخ میں عمران خان صاحب کے متعلق ایک نیا تازہ ترین اور بہت حساس نوعیت کا بیان دے دیا، اور مجبوراً پھر عمران خان صاحب کو بھی ڈی جی آئی ایس پی آر کے اس بیان کا جواب دینا پڑا۔ اور اس جواب میں عمران خان صاحب نے حساس نوعیت کے دو نئے راز کھول دیے، اور وہ ایسے انکشافات پر مجبور ہو گئے جو انہوں نے پہلے نہیں کیے تھے۔ پہلے آپ کو جو ڈی جی آئی ایس پی آر کا تازہ بیان ہے اس کے جو دو اہم ترین نکات ہیں ان سے آگاہ کرتے ہیں۔ اب جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہے ان کا جو پہلا دعویٰ تھا یہ ایک ایسے عسکری اجلاس کے متعلق تھا جو کہ سب سے ہائی پروفائل میٹنگ تھی، سب سے اعلیٰ سطح کا یہ اجلاس تھا جس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ شریک ہوتے ہیں۔ اس اعلیٰ ترین سطح کی میٹنگ میں ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم بھی شریک ہوتے ہیں۔ اسی اجلاس میں
تینوں مسلح افواج کے سربراہان بھی شرکت کرتے ہیں، اور یہ ایک ایسی ہائی پروفائل میٹنگ ہے جس میں چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی بھی شریک ہوتے ہیں۔ اب ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ یہ اجلاس عمران خان صاحب نے بلایا تھا، یہ قومی سلامتی سے جڑا ہوا ایک اجلاس تھا، اور جب اس طرح کے اعلیٰ ترین سطح کے اجلاس ہوتے ہیں جو ملک کی سلامتی سے جڑے ہوتے ہیں اور اعلیٰ ترین فورم پر ہوتے ہیں، تو اس اجلاس کا ایجنڈا پہلے سے طے کر لیا جاتا ہے، پہلے سے بتا دیا جاتا ہے کہ اس اجلاس کے اندر کیا کچھ ڈسکس ہوگا۔ اس لیے اس اجلاس کے اندر جانے والے جو چیفز ہوتے ہیں، یعنی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، ڈی جی آئی ایس آئی، تینوں مسلح افواج کے سربراہان، وہ اپنا ان پٹ لے کر جاتے ہیں، انٹیلیجنس جو ان کو ایک بریفنگ دی جاتی ہے انٹیلیجنس بیسڈ انفارمیشن کے اوپر، تو وہ وہاں جا کر اپنی رائے نہیں دیتے بلکہ بریف کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک بہت بڑا دعویٰ کر دیا، اور اس دعوے میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ الفاظ بولے کہ یہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس تھا جس میں پوری فوجی قیادت شریک تھی، اس اجلاس میں موجود سیاسی قیادت نے بھی اس میٹنگ کے اعلامیے میں سازش کا لفظ شامل نہیں کیا تھا، اور ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ایک طرح سے ان پٹ یہ دی گئی تھی کہ یہ سازش نہیں ہوئی، اس کو محض رائے نہیں کہا جا سکتا، ایک طریقہ کار کے تحت عمران خان صاحب کو اور دیگر سول قیادت کو بریف کیا گیا تھا۔ لیکن یہاں خان صاحب نے ڈی جی آئی ایس پی آر کو آج کے دن میں پہلی مرتبہ جواب دیا، اور دو جو حساس ترین راز ہیں اسٹیبلشمنٹ کے متعلق، فوجی قیادت کے متعلق، اور ایک اعلیٰ ترین فوجی اجلاس کے اندر 2 گھنٹے تک کیا ہوتا رہا، وہ سارے انکشافات خان صاحب نے پہلی مرتبہ کر دیے۔ پچھلے 2 ماہ کے اندر خان صاحب کی جانب سے کیے جانے والے یہ سب سے اہم اور سب سے حساس انکشافات تھے۔ خان صاحب کے ان دونوں انکشافات کے متعلق آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ اب خان صاحب کا جو پہلا انکشاف تھا، یہ ایک ہائی لیول میٹنگ کے متعلق تھا، ایک بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اہمیت کی حامل جو میٹنگ تھی اس کے حوالے سے یہ خان صاحب کا انکشاف تھا۔ اس میٹنگ میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ خود بھی موجود تھے، اسی طرح ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم بھی موجود تھے، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی بھی اس اجلاس میں اور اس میٹنگ میں موجود تھے، اور اس میٹنگ کے متعلق اب خان صاحب نے دوبارہ سے جو الفاظ دہرائے اور ایک نیا راز کھولا، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اب خان صاحب کا کہنا تھا کہ جب میں نے یہ مراسلہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے سامنے رکھا، جب یہ مراسلہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم کے سامنے رکھا اور پوری عسکری قیادت کے سامنے رکھا، اس کے بعد 2-3 گھنٹے ڈسکشن ہوئی اس مراسلے کے اوپر۔ عسکری قیادت نے اپنا ان پٹ دیا، میں نے اپنا ان پٹ دیا، ہماری ٹیم نے اپنا ان پٹ دیا، تو عسکری قیادت نے یہ تسلیم کیا اس اجلاس میں کہ یہ جو مراسلہ آیا تھا یہ اصل میں پاکستان کے معاملات کے اندر ایک کھلی مداخلت تھی۔ یہ انہوں نے تسلیم کر لیا، اور پھر یہ بھی تسلیم کر لیا کہ یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں کھلی مداخلت کے ساتھ ساتھ ایک ناقابل قبول مداخلت بھی تھی۔ تو پھر اور سازش کیا ہوتی ہے؟ یعنی عسکری قیادت نے یہ بھی مان لیا کہ کھلی مداخلت ہوئی، یہ بھی مان لیا کہ پاکستان ایسی مداخلت کو کسی صورت قبول نہیں کر سکتا، تو پھر اور سازش کیا ہوتی ہے؟ اس کے بعد عمران خان صاحب نے سائفر کے اندر جو الفاظ لکھے ہوئے تھے اس کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2 جو اہم ترین نکات تھے وہ پڑھ کر سنا دیے، اور خان صاحب نے یہ کہا کہ اس خط کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ عمران خان کو ہٹاؤ ورنہ پاکستان کو نتائج بھگتنا پڑیں گے، اور اگر عمران خان یہاں پر وزیر اعظم کے طور پر قائم رہا اور تحریک عدم اعتماد ناکام ہو گئی، یعنی اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب نہ ہو سکی، تو پھر پاکستان کے گناہ معاف نہیں کیے جائیں گے اور پاکستان کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اور سازش کیا ہوتی ہے؟ لیکن یہاں خان صاحب نے افواج کے سپریم کمانڈر کا ذکر بھی کیا، افواج کے جو کمانڈر ان چیف ہوتے ہیں ان کا ذکر بھی کیا، اور خان صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ جو صدر ہوتا ہے وہ مسلح افواج کا کمانڈر ان چیف ہوتا ہے، اس کے علاوہ صدر سب سے بڑا آئینی عہدہ ہوتا ہے۔ تو ہم نے صدر کو خط لکھا تھا، صدر نے چیف جسٹس کو جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے خط لکھا،
تو آخر سائفر کے معاملے پر جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بنایا جاتا؟ لیکن خان صاحب نے جیسے ہی یہ سٹیٹمنٹ دیا اس کے بعد جی ایچ کیو کی جانب سے 2 بڑے فیصلے کر لیے گئے۔ یہ ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے اور ایک تازہ ترین خبر ہے، اور یہ خبر این اس وقت سامنے آئی جب ایک انتہائی اہم جنرل کے خلاف ایکشن لیا گیا۔ یہ بہت ان ایکسپیکٹڈ ایکشن تھا، بہت غیر متوقع ایکشن تھا۔ کوئی بھی یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ اس انتہائی اہم جنرل کے متعلق، جس کا اتنا زبردست پروفائل ہے، جس کے پروفائل کی تعریفیں کی جاتی ہیں، اس جنرل کے خلاف اچانک اس قسم کا ایکشن ہو سکتا ہے۔ اور جب سے یہ ایکشن شروع کیا گیا ہے اس وقت سے سوشل میڈیا پر ایک طوفان مچا ہوا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں اس ایکشن کے متعلق ٹویٹس کیے گئے ہیں، اور اگر آپ ٹویٹر پر جا کر دیکھیں تو ایک باقاعدہ ٹرینڈ بھی چل رہا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسے جنرل ہیں جنہوں نے شہباز شریف کو وزیر اعظم ماننے سے انکار کر دیا تھا، اور اس کے بعد اسی جنرل نے اس امپورٹڈ حکومت کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا، یعنی استعفیٰ دے دیا اور یہ کہا کہ میں اس امپورٹڈ حکومت کے ساتھ کام نہیں کر سکتا۔ اور اب جنرل مزمل کو، جنہوں نے واٹر اینڈ پارک کے چیئرمین کے طور پر استعفیٰ دے دیا تھا، اب ان کے خلاف ایکشن کیا گیا ہے، انہیں نیب میں طلب کر لیا گیا ہے اور ان پر $750 ملین کی کرپشن کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسے جنرل ہیں جن کی تعریف خود شریف برادران کرتے تھے، لیکن یہاں پر جی ایچ کیو کی جانب سے عمران خان صاحب کا سب سے بڑا مطالبہ ماننے کے متعلق بھی ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے، ایک تازہ ترین خبر آئی ہے، اور یہ ایک ایسی خبر ہے جو کہ کسی نجی محفل سے لیک نہیں ہوئی۔ یہ کوئی ایسی خبر نہیں ہے کہ جو ذرائع سے آئی ہو، بلکہ یہ خبر ٹی وی کیمروں کے سامنے آئی ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کا ایک بہت بڑا مطالبہ مان لیا گیا ہے، اور ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل بابر افتخار نے اب ٹی وی پر آ کر اس کا باقاعدہ اعلان کیا ہے، کیونکہ جنرل بابر افتخار جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں، ان کا جو تازہ ترین انٹرویو ہے اس میں ان سے 2 سوالات کیے گئے تھے۔ اینکر نے 2 سوالات پوچھے تھے ڈی جی آئی ایس پی آر سے، اور ان میں سے جو ایک سوال تھا وہ تو تھا امریکی مراسلے کے متعلق، جس پر بہت بڑی کنٹروورسی بھی پیدا ہوئی۔ خان صاحب نے اس کا جواب بھی دیا، لیکن جو دوسرا سوال تھا وہ یہ تھا کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ امریکی مراسلے کے معاملے پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اعلیٰ ترین سطح کا۔ اب اس پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے ٹی وی پر یہ اعلان کیا کہ فوج جوڈیشل کمیشن بنوانے کے لیے تیار ہے۔ اگر یہ حکومت جوڈیشل کمیشن بناتی ہے، فوج ہر قسم کا تعاون کرے گی، یعنی آئی ایس آئی کے اس کے اندر نمائندے شامل کرنے ہیں، ملٹری انٹیلیجنس کے نمائندے شامل کرنے ہیں۔ فوج جس طرح بھی تحقیقات میں تعاون کر سکتی ہے تعاون کرے گی، اور جوڈیشل کمیشن بنانے پر فوج کو کوئی اعتراض نہیں، فوج اس معاملے میں ساتھ کھڑی ہے۔ لیکن دوسری جانب جو فوج کی اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایک انتہائی قریبی شخصیت ہے، اس نے اب 2 بڑے نئے اور تہلکہ خیز قسم کے انکشافات کر دیے ہیں، اور یہ انکشافات کرتے ہوئے جنرل باجوہ کی اس قریبی شخصیت نے تاثر یہ دیا کہ شاید اس کے پاس فوج کے اندرونی معاملات کے متعلق کچھ نئی اطلاعات آئی ہیں، اور ان اطلاعات کی بنیاد پر یہ انکشافات کیے جا رہے ہیں۔ اب ان میں سے جو پہلا انکشاف کیا اس میں تاثر یہ دیا گیا فوج کی اس قریبی شخصیت کی جانب سے، جو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ جنرل باجوہ کے بہت قریب ہے۔ تو اس شخصیت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ فوج نے اس امپورٹڈ حکومت سے جو مشکل فیصلے کروانے تھے وہ کروا لیے ہیں، یعنی پیٹرول وغیرہ جس طرح سے مہنگا ہونا تھا، آئی ایم ایف سے ڈیل کے لیے جو مشکل فیصلے تھے وہ کروا لیے ہیں، اور اب 30 جون تک میں اس حکومت کو جاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ یہ بات اور یہ جو تاریخ ہے 30 جون کی اگین سن لیں، یہ شیخ رشید نے آج کے دن میں تازہ ترین جو انہوں نے میڈیا ٹاک کی ہے اس کے اندر دی ہے کہ 30 جون تک اس حکومت کو رخصت ہوتے دیکھ رہا ہوں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔